अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल ज़िंदगी की किरणें विज़िट करने का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे वैल्यूज़ ऑफ लाइफ पे। जब हम वैल्यूज़ ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो इसमें हम मॉरल वैल्यूज़ पहले बात करेंगे, फिर एथिकल वैल्यूज़ की बात करेंगे। मॉरल वैल्यूज़ जो है वो इंसान के कैरेक्टर की एक बुनियाद है और इसमें राइट और रॉन्ग डिसाइड किया जाता है और इसमें सेल्फ अवेयरनेस जो है वो क्रूशियल होता है। मॉरल वैल्यूज़ में थॉट्स बिलीव्स की बात होती है और ये चीज़ें जो हैं ये बचपन से बच्चों को तरबियत देने की ज़रूरत है। इसमें मिसाल के तौर पर ग़ीबत नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें जो हैं वो हम सिखाते हैं बच्चों को। और ये चीज़ें सिखाने के लिए बेहतरीन बात यह है कि बच्चों का जो स्कूल आप सिलेक्ट करें वो तालीम के अलावा तरबियत भी वहाँ पर होती रहनी चाहिए। तो ये बुनियादी बात है जो हम वैल्यूज़ में करना चाहते हैं। इसके अलावा और दूसरी चीज़ें भी हम करते हैं। मिसाल के तौर पर जो पहला पॉइंट है हमारा वो रिस्पेक्ट का पॉइंट है, यानी दूसरों को इज़्ज़त देनी चाहिए और उसमें बड़े छोटे हर शख्स की एक इज़्ज़त होती है, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये जहन में रखना चाहिए कि जो अपनी कामयाबी है वो दूसरों के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। दूसरों को नाकाम करके खुद कामयाब हों, ये कामयाबी नहीं है। उसके बाद हम ऑनेस्टी की बात करते हैं। ऑनेस्टी में जैसा कि हम बचपन से सुनते आए हैं और पढ़ते आए हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हमेशा ऑनेस्टी पे एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है और डिसऑनेस्टी को और चीटिंग को डिस्करेज करने की ज़रूरत है। बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि डिसऑनेस्टी और चीटिंग से शॉर्ट टर्म गेन तो हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म गेन कभी भी नहीं हो सकता। लिहाजा बच्चों को हमेशा ऑनेस्टी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और जितने भी बड़े लीडरान गुजरे हैं हमारे दुनिया में, वो सब के सब आप अगर उनकी बुनियादी कैरेक्टर देखेंगे तो उसमें आपको ऑनेस्टी ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंपैशन का। और कंपैशन में हम बात करते हैं फीलिंग्स ऑफ लव एंड कंसर्न फॉर अदर्स। दूसरों के लिए हम क्या ख्याल करते हैं, उन कितनी ज़्यादा हम हमदर्दी रखते हैं, उसको हम कंपैशन कहते हैं। टू सफ़र टुगेदर, अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुंच रही है तो उससे आपको भी तकलीफ़ होनी चाहिए और दोनों को मिल कर के उसकी जो तकलीफ़ है वो दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये हम कंपैशन की बात करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क में जैसा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था, जीनियस इज़ 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। और ये बात प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत दुरुस्त है कि हमें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और इस हार्ड वर्क में जो डेडिकेशन है उसकी बड़ी अहमियत है और क्रिएटिविटी उसके साथ चलती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो काइंडनेस का है, यानी रहमदिली का है। डूइंग गुड विदाउट एक्सपेक्टिंग गुड इन रिटर्न। दूसरों की आप भलाई करें और उसकी कोई तवक्को ना रखें कि वो आपसे वैसे ही अच्छा सलूक करेगा, काइंड सलूक करेगा। ये ज़रूरी नहीं है। आप अपना काम करें और बाकी खुदा पे छोड़ दें। इसमें एम्पैथी होना चाहिए, दूसरों का ख्याल करें। आप दूसरों के सिचुएशन पे रह करके देखें कि वो क्या सफ़र कर रहा है और किस तरीके से सफ़र कर रहा है, उसकी एक्सेप्टेंस करें आप। जस्टिस होना चाहिए और थॉटफुलनेस यानी फ़िक्र होनी चाहिए दूसरों के लिए। और बीइंग हेल्पफुल टू एम्पैथी जो है वो दूसरों का ख्याल करना और दूसरों की जो सिचुएशन है उसको समझते हुए उसके साथ हमदर्दी करना, इसको हम एम्पैथी और काइंडनेस से कहेंगे। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि हम शुक्र अदा करते हैं, एहसान मानते हैं दूसरों का
اور اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہیں. ہمیں ضرورت یہ اس بات کی ہے کہ دوسروں کے یہ ہے وہ اپریسیشن ہمیں کرنی چاہیے, دوسروں کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. کوئی کام اگر ہمارا ان کی ذات سے ہوا ہے تو اس کو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بچوں میں کلٹیویٹ کریں, انکلکیٹ کریں, تاکہ وہ صبر اور تحمل سے کام کریں, دوسروں کا شکریہ ادا کریں اور شکوے شکایت نہ کریں یا کم سے کم کریں. ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ رسپانسبلٹی کا ہے. ہر شخص کی اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جیسے والد ہیں تو والد کی رسپانسبلٹی ہے, والد اور والدہ کی, کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ توجہ دیں. اسی طریقے سے بچوں کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اچھا پڑھیں اور اچھا رزلٹ کریں, ماں باپ کی کہنا سنیں اور معاشرے میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے کامیاب بنیں. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ہمارا شیئرنگ از کیئرنگ. یعنی کوئی بھی چیز ہو اس کو شیئر کریں آپ. یعنی مثال کے طور پر کوئی فوڈ ہے, کوئی آئٹم ہے تو اس کو آپس میں شیئر کر کے کھائیں, تاکہ شیئرنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ انکلکیٹ ہو, اور بچوں کو انکریج کریں تاکہ وہ شیئر کریں. ان کے جو ٹوائز ہوتے ہیں وہ سب ساتھ مل کر کے کھیلیں. جو کتابیں ہیں یا جو اور دوسری چیزیں ہیں اس کو ساتھ میں مل کر کے بانٹ کر کے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے کوآپریشن کا. کوآپریشن میں تھنک ان ٹرمز آف اس رادر دین می. جیسا کہ اردو میں ہمیں کہتے ہیں کہ میں نہیں ہونا چاہیے, ہم ہونا چاہیے. اور ہم سے بڑی برکت ہوتی ہے. کوئی بھی چیز ہو وہ ہم سب مل کر کے کریں, سب مل کر کے کھائیں, سب مل کر کے ایک مسئلے کو حل کریں. تو یہ جو اسپرٹ آف کوآپریشن ہے, یہ جو جذبہ ہے سب مل کر کے کام کرنے کا, ایک دوسرے کے ساتھ کولابوریٹ کرنے کا, اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس سے انسان کی جو ہے وہ دل میں ایک سکون آتا ہے اور اس سے وہ اس کی پریشانی کم ہوتی ہے. جنرسٹی یعنی فراغ دلی ہمیں کرنی چاہیے, بڑوں کا خیال کرنا چاہیے اور کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے, اور جنرس بیہیویئر ہونا چاہیے. ہمارے جو سوشلی ریسپانسبل پرسن ہیں ان کے لیے ہمیں ہمدردی اور جنرس وسیع القلب جو ہے وہ ہمیں ہونے کی ضرورت ہے, اور دوسروں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسروں کے لیے بہتر سوچ رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو بات ہم کرتے ہیں وہ انٹیگریٹی کی ہے, اور انٹیگریٹی سے مراد یہ ہے کہ جو خودی ہماری ہوتی ہے, یا جو ہم بات کرتے ہیں اپنی سیلف کی, سیلف ریسپیکٹ کی. کوئی بھی کام اگر کوئی سپروائزر نہیں بھی دیکھ رہا ہے تو بھی وہ کام معیاری ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے, اور اس لیے کہ ہم اس بات کے لیے پابند ہیں, چاہے انصاف ہو یا چاہے دفتر میں کوئی کام ہو یا چاہے بچوں کی اسکول کا کام ہو, تو انٹیگریٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چیریٹی کی, یعنی جس کو ہم خیرات کہتے ہیں. وہ خیرات جو ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اور اسلام میں ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے زکوٰۃ کا اور فطرے کا. تو زکوٰۃ جو ہے وہ اس سے دیکھا یہ گیا ہے کہ دوسروں کی ہمیشہ مدد ملتی ہے, اور یہ ایک قسم کا چیریٹی ہے, اور یہ ہمیشہ زکوٰۃ ضرور دینا چاہیے. اس کے علاوہ بھی چیریٹی کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی, کوئی شخص مشکل میں ہے تو اس کو وہاں سے چیریٹی دے کر کے اس کو آپ جو ہے وہ اس کو باہر کریں, اور اس کو یعنی اس کی جو پریشانی ہے وہ کم کریں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو شخص ہے وہ بھی خوش ہوگا اور آپ کو بھی خوشی ملے گی. اس کے بعد ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے. یہ ایتھیکل ویلیوز میں آتا ہے. ہر شخص
اپنے اپنے طور پر اکاؤنٹیبل ہے، اور جو کمٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی جو آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں، وہ کمٹمنٹ ڈیلیوری آن ٹائم ہونا چاہیے، پرومیسز آپ کو فلفل ہونی چاہیے، اور ٹرانسپیرنٹ رہیں اپنے طور پر، اور پروگریس کریں، اپنے جو رزلٹ ہے اس کی پروگریس رپورٹ آپ ٹائم ٹو ٹائم جس شخص کو بھی سبمٹ کرنا ہے وہ آپ سبمٹ کریں، اور یہ کوشش کریں کہ آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ آپ خود سے کرتے ہیں اور بہتر کرتے ہیں۔ ایتھیکل ویلیوز میں دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ فیئرنیس کا ہے، یعنی ہمیں انصاف پسند ہونا چاہیے اور فیئر ہونا چاہیے ہر چیز میں، اور ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے ہر شخص کو، چاہے وہ ملازمت میں ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہو، یا ایڈمیشن میں ہو، یا کسی اور چیز میں ہو، تو ایکول اپرچونٹی ہر شخص کو ملنے چاہیے۔ اب مثال کے طور پر دفتر میں جو ہائرنگ ہوتی ہے اس میں انٹرنل ہائرنگ بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی شخص کمپیٹنٹ ہے اور وہ پروموشن کا اہل ہے تو انٹرنل بیسس کے اوپر اس کی پروموشن ہو سکتی ہے، اور کانفلکٹ کو مینیمائز کریں اور کانفلکٹ کو کم سے کم کریں، اور فیئرنیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پریکٹس ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا کریج کا ہے، اور کریج میں جو ہے وہ جو چیز آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ اسٹینڈ کریں، اور اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر کوئی کام سچ ہے اور اگر آپ اس کو درست سمجھتے ہیں تو آپ کو کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے، اتنا کریج ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اس بلیف کو پروموٹ کریں اور اس بلیف کو پہ اسٹینڈ کریں، اور اس پہ جو ہے وہ ڈسکرمنیشن وغیرہ نہیں کریں، اور جینڈر انیکویلٹی نہیں ہونی چاہیے، ہوسٹائل ورک انوائرمنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کریج جو ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ایکسلنس ہے ایتھیکل ویلیوز کے اندر۔ جو بھی کام آپ کریں، جب آپ مثال کے طور پر اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ کا جو امپلائر ہے اور آپ کے درمیان میں جو ایک ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ کا یہ حصہ ہے کہ آپ اپنی پوری صلاحیت جو ہے اس ادارے کو دیں گے جہاں آپ ملازم ہیں۔ اسی طریقے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو گھر پہ جو لوگ کام کرتے ہیں اپنے اپنے طور پر، وہ سب کے سب اپنی بہترین صلاحیت پیش کریں گے اور اپنی بہترین صلاحیت سے کام کریں گے۔ یہ جو ہے یہ ایکسلنس جو ہے وہ اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ہر لیول کے اوپر، اور ان باتوں کے بڑے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے، اس کا فیصلہ ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک کمیونٹی کا کانسیپٹ آتا ہے، یعنی کمیونٹی کا ہم کہہ لیجئے کہ سماج کہہ لیجئے یا پڑوس کہہ لیجئے یا معاشرہ کہہ لیجئے، تو اس میں اس کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، اور اس میں ہم ایک بہتر سینس کے ساتھ اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہماری جو سیلف اسٹیم ہے وہ مزید بہتر ہو جاتی ہے، انٹیگریٹی بہتر ہو جاتی ہے، ہماری پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں، اور ہمیں زیادہ ٹرسٹ وردی بن جاتے ہیں ہم، اور لوگ ہم پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیں ذمہ دار سمجھتے ہیں اور ہمیں ٹرسٹ وردی سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر جو ٹیلنٹ ہے وہ ابھر کے اوپر آتا ہے، اور ٹیلنٹ ریٹینشن ہوتا ہے۔ اگر کمپنی کی بات ہو رہی ہے تو کمپنی میں جو ٹیلنٹ ہے، بہتر ٹیلنٹ کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا کمپنی کو۔ اگر آپ اس کی قدر کرتے ہیں تو وہ کمپنی چھوڑ کے نہیں جائے گا، اور اگر کمپنی چھوڑ کے وہ چلا جاتا ہے، ایک اچھا ٹیلنٹ اگر کمپنی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس میں اس شخص کا نقصان کم اور کمپنی کا نقصان زیادہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ تمام باتوں پہ آپ عمل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رائٹ ٹون سیٹ ہوتا ہے اس ادارے کے لیے، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں اس ادارے میں یا اس معاشرے میں، وہ بہتر طریقے سے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک جو زندگی کا مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور ہم زندگی میں ایک بہتر طریقے سے زندگی گزارنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔
जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में कहा, पॉइंट आउट किया था कि मेरा जो बुनियादी मकसद है वो हमारे माशरे के जो नौजवान तबके हैं और उसमें ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं जो जिनका रिज़ल्ट अच्छा होता है, उनकी कोई पजीराई नहीं देखता हूँ मैं। इतने सारे अखबार हमारे मुल्क में होता है, लेकिन जो अच्छे और टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई पजीराई नहीं होती। इस चैनल के ज़रिए से हम अपने स्टूडेंट्स को जो अच्छा रिज़ल्ट करते हैं मास्टर में और यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं या कोई इस किस्म का रिमार्केबल अचीवमेंट होता है उनका, तो उनको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। आप हमसे कांटेक्ट में रहिए। मैंने अपना कांटेक्ट ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस आईडी के ऊपर आप उन लोगों के बारे में मुझे इन्फॉर्म करें उनका, उसके बाद फिर मैं उनको कांटेक्ट करूँगा, हम उनको कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से उनके बारे में हम इसमें कवर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।